अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर ईमान फ़ातिमा और मैं अपने न्यू नावल मैं तेरे कुर्बान एपिसोड नंबर 1 के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये नावल पढ़िएगा और बहुत अच्छे कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं एपिसोड की जानिब। मैं तेरे कुर्बान, किस्त नंबर 1, ईमान फ़ातिमा। न्यूयॉर्क की न्यू ईयर पार्टी का माहौल था। नीम बरहना लड़कियां नशे में धुत कई मर्दों के गले का हार बनी थी। इसी पार्टी में आलिया रफंदी साइड पे पड़े काउच पे बैठा हराम मशरूब को घूंट घूंट अंदर उतार रहा था। हाय आली बेबी, एक लड़की चुस्त मगरबी लिबास में झूमती इसके पास बैठते हुए बोली। आलिया ने नागवारी से उसे देखा और रुख फेर लिया। बेबी प्लीज़ लुक एट मी, वो इसका चेहरा ज़बरदस्ती अपनी तरफ करते हुए बोली। क्या चाहिए तुम्हें मैरी? वो इतनी शराब पीने के बावजूद बड़े हमवार लहजे में बोला। तुम्हारी मोहब्बत, वो इसके गले लगते हुए बोली। ओ प्लीज़ स्टॉप इट मैरी, मैं सिर्फ डेट करता हूँ, किसी को अपने पहलू में नहीं सुलाता। क्योंकि आलिया रफंदी, अगर तुम जैसी लड़कियों को पहलू में लटाने लगा तो वो बड़ी रसवाई की बात है। तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो, वो मुतकब्बर लहजे में बोला। मुझ जैसी से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम खुद को बड़े पाक साफ समझते हो और तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे पहलू में सोएगी वो पाकीज़ा होगी। ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी में, वो ज़ोर से चीखी। आलिया ने नागवारी से उसे देखा और सर झटक कर उस हराम मशरूब को एक ही सांस में पीते उठकर खड़ा होकर एक लड़की की तरफ बढ़ा और उसके साथ झूमने लगा। इंग्लिश गाने में वो बड़ी महारत से डांस कर रहा था। फिर वो तकरीबन 4 बजे वहाँ से निकला और गाड़ी में बैठता अपने अपार्टमेंट की तरफ उड़ा जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से गुनगुनाता अंदर दाखिल हुआ तो युसरा अफंदी ने ताज्जुब से उसे देखा। टाइम देखा है तुमने आली? फजर की अजान होने वाली है, ये वक्त है घर आने का, और ऊपर से तुमने इतनी पी रखी है, वो गुस्से से बोली। और नॉट अगेन मॉम, वो बदतमीज़ी से बोला। क्या कर रही हो तुम युसरा? ये जवानी में बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमारी शादी को 30 साल होने वाले हैं, मगर तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी चेंज नहीं हुई, आसम अफंदी ने नागवारी से कहा तो युसरा अफंदी की आंखें नम होने लगी। युसरा अफंदी का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि मजहबी घराने से ताल्लुक़ था। वालिद अब्दुल्ला ख़ान एक जनरल स्टोर चलाते थे और इसके अलावा इनका दीन से लगाव बहुत था। उनकी 2 ही औलादें थी, एक वो और एक बेटा। बेटा तो उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा था, मगर युसरा को हर आसाइश के बावजूद सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी मॉडर्न फैमिली में शादी करके जाए। फिर यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात आसम अफंदी से हुई, जो उसकी खूबसूरती पे ऐसा मड़ा कि वो उसे प्रपोज़ कर बैठा। दोनों 2 साल तक मोहब्बत के इस बंधन में बंधे रहे। फिर आसिम ने जब अपना रिश्ता भेजा तो अब्दुल्ला ख़ान को आसिम अफंदी का ख़ानदान नभाया और उन्होंने फ़ौरन इनकार करके इसका रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे से कर दिया। युसरा ने चुपके से जाकर आसिम अफंदी से निकाह कर लिया और जब आकर निकाहनामा उनको दिखाया तो अब्दुल्ला ख़ान का खून खोल उठा, मगर अपने बेटे के मशवरे पे उन्होंने चुपचाप दोस्त के घर से रिश्ता तोड़ा और आसिम अफंदी को बारात लेकर आने को कहा। युसरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था,
مگر رخصتی کے وقت عبداللہ خان نے اسے کہا کہ آج کے بعد اس دہلیز پر قدم مت رکھنا اور ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ یسریٰ نے اپنی خوشی میں اس چیز کو سر پہ سوار نہیں کیا اور عاصم افندی کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ نکل گئی۔ جب واپس آ کر وہ اپنے میکے ملنے گئی تو عبداللہ خان کا فیملی سمیت گھر بیچ کر جانے کی خبر سن کر وہ جیسے مر گئی۔ اللہ نے پھر عمار، عالیار اور ابیحہ سے نوازا، مگر ان کی ہر خوشی ادھوری رہ گئی۔ زندگی گزرتی گئی اور بچے اس کھلے ماحول میں رہ کر ایسی راہ پر چل پڑے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ عمار تو پھر بھی کچھ بہتر تھا، مگر عالیار بہت ہٹ درم اور بے باک تھا، کپڑوں کی طرح لڑکیاں استعمال کرتا تھا۔ یسریٰ کی نیند، چین سب جیسے کھو گیا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ کے حضور روتی تھی اور اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا مانگتی تھی۔ اگلا سین، ایمل نے الارم بند کیا اور پیروں میں چپل پہنے وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے اس نے اطمینان سے نماز پڑھی اور تسبیحات کر کے باہر نکلی تو بابا جان اور بڑے بابا تینوں لالا نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ وہ سر پہ دوپٹہ جمائے باہر آئی اور سلام کیا تو بابا جانی اور لالا وغیرہ نے بڑی محبت سے جواب دیا، مگر بڑے بابا نے ہمیشہ کی طرح بے اعتنائی سے جواب دیا اور صوفے پہ جا کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بڑے بابا نے درس قرآن شروع کیا اور سب سر جھکائے سن رہے تھے۔ دونوں بھابیاں اور ماما بھی باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ درس قرآن ختم ہوا تو بھابیاں ماما کچن کی طرف بڑھ گئی اور لالا بابا جانی کمرے میں چلے گئے۔ بڑے بابا کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر وہ جانے لگے تو ایمل نے جلدی سے ان کے جوتے لا کر ان کے پاس رکھے۔ میڈیکل کالج کا پہلا دن ہے آج آپ کا، تو تیاری کیسی ہے؟ بڑے بابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت اچھی بڑے بابا۔ ان کا اتنا پوچھنا ہی اس کے لیے کسی ہفت علیم کی دولت سے کم نہیں تھا۔ دوستی یاری میں احتیاط کیجیے گا، کوئی اچھی لڑکی سے دوستی رکھیے گا، اور ہاں وہاں جا کر اپنا نقاب مت اتاریے گا۔ کسی لڑکے سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی اکلوتی بیٹی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سر نہیں جھکائیں گے، بڑے بابا نے سرد لہجے میں کہا۔ جی بڑے بابا، میں ویسے بھی وہاں دوستی کرنے تھوڑی جا رہی ہوں، میری تو بس ایک ہی دوست ہے امیرہ، تو اسی کے ساتھ رہوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، بڑے بابا نے کہا اور اپنی لاٹھی ٹیکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ تیار ہو کر جب باہر آئی تو مرجان نے اس پر پڑھ کر پھونکے مارنی شروع کر دی۔ واہ بابا بھی، آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی ساس کیا کر رہی ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ چپ رہو امی، پتہ اتنا خوف آ رہا ہے کہ وہاں لڑکے ہوں گے، دیکھو کسی سے بات مت کرنا، کوئی بات کرے بھی تو کنی کترا کر نکل آنا، امیرہ کے ساتھ رہنا بس، مرجان نے کہا۔ اف ماما، بس کر دینا یار، بڑے بابا نصیحتیں کر چکے ہیں اور میں جا رہی ہوں شیزی لالا کو بلانے تاکہ کالج چھوڑیں، لیکن آپ تب تک جلدی سے میرا ناشتہ بنا دیں۔ وہ کہہ کر کچن سے نکل کر شیزی کے روم میں آ گئی، جو کہ لیپ ٹاپ پہ نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ لالا پلیز جلدی کریں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ گڑیا، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، صبر سے کام لو، شیزی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے کھڑوس لالا کو بغور دیکھا، جن کے چہرے پہ مسکراہٹ بھولے بسرے ہی آتی تھی۔ کالج جلدی پہنچنا ہے لالا، وہ جنجلا کر بولی۔ شیزی گہرا سانس بھرتا لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں منہ ہاتھ دھو لیں آپ اور میں ناشتہ کر لوں، وہ کہہ کر چپاک سے باہر نکل گئی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شیزی کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔
وہاں داخل ہوتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ہر طرف ایک ہجوم تھا اور اتنے سارے لڑکے دیکھ کر اس کا حلق سوکھ گیا۔ پھر امیرہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ اس کے ساتھ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ابیحہ نے لاؤنج میں آ کر ہینڈ بیگ دور پھینکا اور دھپ سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ عاصم افندی نے اس غصے سے لال بھو ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور موبائل پہ مصروف عالیہ نے آنکھ گھیر کر اسے دیکھا۔ ایک گھٹیا مڈل کلاس مینٹیلٹی بوائے سے پالا پڑ گیا میرا۔ پاگل انسان روز بکیں دے کر اریٹیٹ کر رہا ہے۔ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ابیحہ نے غصے سے کہا۔ ہوں تو سبق سکھا دیتے ہیں اسے۔ کیا خیال ہے عالیہ؟ ڈیڈ ذرا ساری ڈیٹیل بتا دو، میں اسے دیکھ لوں گا، عالیہ نے کہا۔ ابیحہ نے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک تصویر نکال کر دکھائی تو عالیہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بہت دنوں سے خواہش ہو رہی تھی، چلے کل اس خواہش کو مٹاتے ہیں، عالیہ نے مسکرا کر کہا۔ گڈ مائی سن، کوئی ضرورت نہیں ہے بیا، آپ ان کی شکایت پرنسپل کو لگا کر اپنی مشکل آسان کریں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ علی کوئی گنڈا گردی نہیں کرے گا، بلکہ آج سے عمار اپنے ڈیڈ کے ساتھ آفس جائے گا، یسریٰ نے ناگواری سے کہا۔ عالیہ نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور اٹھ کر جم روم میں آ گیا۔ کچھ دیر ورک کرنے کے بعد وہ نہانے کے لیے کمرے میں چلا گیا اور نہا کر نکلا اور اپنے لمبے کندھے تک آتے بالوں کو ڈرائی کیا اور آدھے کھلے اور آدھے میں پونی ڈال کر باہر نکلا۔ آپ اپنے بال کٹواتے کیوں نہیں ہیں؟ لڑکیوں جیسی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، یسریٰ نے ٹوکا تو اس کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑ گئے۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ خشک لہجے میں بولا۔ What the hell علی، یہ کیسے بات کر رہے ہو موم سے؟ عمار نے اسے ٹوکا۔ او پلیز برو، اب آپ مت شروع ہو جانا، وہ ناگواری سے بولا۔ دیکھا کتنا بدتمیز اور خود سر ہو گیا ہے یہ، وہ ناگواری سے بولی تو وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ پوری رات اس نے باہر گزاری اور رات کو جب گھر پہنچا تو نشے میں دھت تھا۔ یہ سب کیا ہے علی؟ موم کتنا پریشان ہے تمہاری وجہ سے، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ عمار نے جلا کر پوچھا۔ سکون چاہتا ہوں، پتہ نہیں سکون کہیں نہیں ملتا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تو عمار نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ کسی سے محبت تو نہیں کر بیٹھے؟ اگر ایسی بات ہے تو بتا دو مجھے، عمار نے کہا۔ محبت اور عالیہ افندی نیور، بس پتہ نہیں یہ بے سکونی کیوں ہے، مجھے سکون کی تلاش ہے، وہ کھوئے لہجے میں بولا۔ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑا ہوں، عمار نے کہا اور اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر ابیحہ کے کالج اس لڑکی کو سبق سکھانے نکل گیا۔ ایمل اپنی اسائنمنٹ بنانے میں بری طرح غرق تھی۔ جب ہی باہر کوریڈور سے کچھ غیر معمولی شور سنائی دیا، وہ گھبرا کر اپنے دوست امیرہ کو دیکھنے لگی۔ امیرہ یہ باہر کیسا شور ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارے ہو گئی ہوگی بلا گینگ کی لڑائی کسی سے، آج پھر کسی کی شامت آئی ہوگی، تو چھوڑنا، امیرہ نے ناک سے گویا مکھی اڑائی۔ ایمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی جب ایک لمبے بالوں والا ہینڈسم سا مرد اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ کچھ اسلحہ بردار لوگ بھی تھے۔ وہ اسی کی جانب بڑھتا دکھائی دیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ پھر وہ اس کے پاس سے ہوتا ہوا پچھلے بینچ پر آیا اور اس پر بیٹھے اس کے کلاس فیلو فرحات کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر زمین پہ پٹکا تو ایمل کی دلخراش چیخ نکلی۔ اس شخص نے ٹھٹک کر اسے دیکھا
جس کی نقاب سے ظاہر ہوتی ہرنی سی آنکھوں میں خوف ہلکو لے رہا تھا۔ ایمل اس کے یوں دیکھنے پر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس شخص نے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی مانند آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سر ایمل نام ہے اس کا، اور سر یہ بہت ڈر گئی ہے تو پلیز مزید مت ڈرائیے، امیرہ نے کہا تو وہ شخص سے ایک نظر دیکھتا باہر نکل گیا۔ بس کرو امی، جا چکا ہے وہ، امیرہ نے جلا کر کہا۔ امیرہ وہ مجھ سے بات کیوں کر رہا تھا؟ مجھے اس سے بہت ڈر لگا، اگر وہ دوبارہ آ گیا تو؟ وہ سہم کر بولی۔ اف توبہ ہے امی، تمہارے اندر کب کانفیڈنس آئے گا؟ امیرہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی۔ وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ چل کینٹین چلتے ہیں، امیرہ نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر کلاس روم سے نکل کر کینٹین میں آ گئی۔ کیا لے گی تو؟ امیرہ نے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ کیوں وجہ؟ امیرہ نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ مما نے منع کیا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں کھانا، وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی امی میری جان، یہاں مما موجود نہیں ہے، اگر کھا لوگی تو کچھ نہیں ہوگا، امیرہ نے ترخ کر کہا۔ پرومس کیا تھا ماما سے تو وہ کیسے توڑ دوں؟ میں نہیں کھا سکتی، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ پتہ نہیں کیا ہو تم، اتنا پیار کرتے ہیں سب تم سے، مگر تم پھر بھی ڈرتی ہو سب سے، امیرہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہاں تو پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم پیار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، وہ اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں بولی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوکے، مرضی ہے تمہاری، امیرہ نے کہا اور سامنے پڑے برگر کو کھانے لگی۔ وہ سر جھکائے اپنی اسائنمنٹ پر جھک گئی۔ وہ بات گاؤن پہنے واش روم سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اپنا باڈی اسپرے خود پر چھڑکنے لگا اور اچانک اس کے ہاتھ تھم گئے اور دو ہرنی سی گپ سیاہ آنکھیں یاد آئی تو وہ اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتا دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ کیا بات ہے؟ اکیلے اکیلے مسکرائے جا رہے والی یار افندی، اندر داخل ہوتے عمار نے پوچھا۔ بس یاد آ گئی کسی کی؟ کون سی نمبر والی کی؟ عمار نے چھیڑا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا سوری، بتانا پھر بھی اتنا خوش کیوں ہے؟ پیار ہو گیا مجھے کسی کی آنکھوں سے، ان سیاہ آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل کر رہا ہے، وہ کھوئے انداز میں بولا۔ ویسے یہ حسینہ ہے کون؟ ابیحہ کے کالج میں ہے، وہ کل اس لڑکی کو سبق سکھانے گیا تھا تو وہاں ملا اور اسے دیکھ کر تو نہ جانے کا مقصد بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور معصومیت تھی اور میں دل ہارتا چلا گیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کیا کیا جائے تمہارا؟ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کتنے دن ریلیشن میں رہو گے، عمار نے تعصب سے کہا۔ ابھی ریلیشن شروع تو ہونے دے، پھر اندازہ لگائیے گا، اور اپنے بالوں کو ڈرائی کر کے ان کا جوڑا بناتے ہوئے بولا۔ یہ بال کٹوا لے یار، مما دیکھ کر کڑتی ہیں، ان کی خاطر اپنا شوق خاک میں ملا دوں؟ ویسے یہ مجھ پہ سوٹ کرتے ہیں، وہ جواباً بولا۔ تو نہیں سدھر سکتا، اب جا کدھر رہا ہے؟ عمار نے پوچھا۔ ادھر ہی جہاں کل اس حسینہ سے ملا تھا، وہ اطمینان سے بولا۔ چل ٹھیک ہے، وہاں سے آفس کا چکر بھی لگا لینا، عمار نے کہا تو وہ سر ہلاتا کیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ اسی کالج کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھا اسی روم میں آیا اور کلاس روم میں لیکچر ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ٹیچر نے پوچھا۔ عالیہ افندی، اس کالج کے ٹرسٹی مسٹر عاصم افندی کا بیٹا،
یہ کالج میرے ڈیڈ کے پیسوں پہ کافی اوپر پہنچا ہے، تو یہاں آ جا سکتا ہوں میں کبھی بھی، وہ اطمینان سے بولا، اور پھر ایمی کے ساتھ پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی خوف زدہ ہو کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ مسٹر افندی، پلیز آپ کسی اور چیئر پر بیٹھ جائیں، میری دوست کو پسند نہیں ہو کسی مرد کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کی دوست جلدی سے بولی، سوری بیبس، میں ایسا ہی ہوں، جب دیکھنے ہی انہیں آیا ہوں تو پھر کہیں اور کیوں بیٹھوں؟ وہ اطمینان سے بولا، اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ متوحش انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اف، ایسے مت دیکھو، میں تو پہلے ہی ان تیروں سے غائل ہو چکا ہوں۔ وہ اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو بھگور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ عالیہ نے ہاتھ چھوڑا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کلاس روم سے نکل گئی۔ عالیہ نے منہ میں ببل گم ڈالی اور مسکراتا غصے سے دیکھتی امیرہ کو ونک کرتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کو تلاش کرتا وہ واش روم ایریا کی طرف آیا اور لیڈیز ٹوائلٹ میں گھسا تو لڑکیاں چیخیں مارتی باہر نکل گئی اور وہ فک چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ آگے بڑھا، اس کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بند کرتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیا۔ ایمل، لک ایٹ می بیبس، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ باقاعدہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اے سویٹ ہارٹ، ڈونٹ کرائی، میں کچھ نہیں کہتا، میں تو دوست بننے آیا ہوں تمہارا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایمل نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اف، ایسے مت دیکھو، یہاں کچھ ہوتا ہے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ شش، چلے جانا میری جان، مگر پہلے دوستی تو کر لو، وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے مما پاس جانا ہے، وہ رو رو کر بچوں سی معصومیت یہ بولتی اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ عالیہ کے لب بے اختیار مسکا اٹھے۔ دوستی کر لو پھر چلے جانا، میں تم سے صرف دوستی تو مانگ رہا ہوں، وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے بولا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ ایمی، اس کی دوست پکارتی اندر آئی تو عالیہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ شرم نہیں آتی آپ کو مسٹر افندی؟ آپ ایک شریف لڑکی کو ہراس کر رہے ہیں، یہ آپ کی اپر کلاس سوسائٹی کی کوئی بے حیا بے باک لڑکی نہیں ہے کہ آپ اس سے یوں باتیں کر رہے ہیں۔ جب لڑکی نہ بولتی ہے تو پھر غیرت مند مردوں کی طرف پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ لڑکی پھٹ پڑی۔ سوری بیبس، میں ایسا ہی ہوں، دوستی تو میں اس سے کر کے ہی رہوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تو امیرہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، کل پھر آؤں گا اور تم آج کے دن اس دوستی کے متعلق سوچ لو، وہ گلاسز لگاتا بولا اور پھر بنا اس کا جواب سنے لمبے لمبے ڈھنگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں پر ایک گول میز سی لگی تھی۔ 3 آدمی وہاں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وائرلیس فون پڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہوڈی میں چہرہ چھپائے ایک شخص اندر داخل ہوا اور سلام کرتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو ایوری ون، کچھ دیر بعد وائرلیس سے ایک آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، وہ چاروں یک زبان بولے۔ اے انڈسٹری کے بارے میں جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ بہت فیمس ہے، تو ان کے بارے میں کچھ افواہیں ہیں کہ وہ لوگ زبردستی لوگوں کی ڈیلز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ان کے کاروبار میں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو اس کے متعلق مکمل تحقیق کرنے کا آرڈر آیا ہے۔ یہ مشن سیکرٹ ہونا چاہیے،
अब चारों बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन ये काम फ़िलहाल सिर्फ एक करेगा। तो 21 तुम इस मिशन के लिए रेडी हो? यस सर। अगर गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं तो इसका खोज लगाने के लिए जी जान लगा दूंगा। लेकिन एक सवाल कि अगर ये अफवाह हुई तो क्या ये वक्त का ज़िया नहीं? वो हुडी वाले शख्स ने पूछा। गुड शो 21, तुम हमेशा दूर की सोचते हो। खैर ये अगर अफवाह निकली तो मामला सेट हो जाएगा, और ऐसे मामलात में अगर वक्त के ज़िया का खौफ हो तो इसको दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसमें दो एहतमाल हैं। अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं तो उनके मुतल्लिक जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। वायरलेस फ़ोन से वो शख्स जो कि स्पेशल फोर्स का चीफ था इत्मीनान से बोला। ये बजा फरमाया आपने। मैं कल से ही इस मिशन पर काम के लिए तैयार हूँ, 21 ने कहा। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो सब एक एक करके बाहर निकलते चले गए। आसिम अफंदी ने अपने सामने बैठे नौजवान को बगौर देखा। तुमने ड्राइवर की जॉब क्यों करना चाहते हो? आसिम अफंदी ने पूछा। क्योंकि पढ़ नहीं सका मैट्रिक के बाद, गलत सोहबत में पड़ गया था, तो अब मैट्रिक पास को तो ऐसी ही जॉब मिल सकती है, वो लड़का इत्मीनान से बोला। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बॉडी शॉडी भी काफ़ी अच्छी बनाई है, तो कोई जिम खोल लेते। अम्मार अफंदी ने पास आकर कहा। इतना पैसा नहीं है, अब जॉब करके पैसा कमाऊंगा फिर यही करूंगा, वो नौजवान मुअद्दबाना लहजे में बोला। नाम क्या है तुम्हारा? शाहज़ेब खान, वो आहिस्ता से बोला। वैसे मेरा मशवरा है कि फिल्मों और ड्रामों में काम कर लो, इतने खूबसूरत हो तो आसानी से वो रख लेंगे। अम्मार ने कहा। सॉरी सर, मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये सब हमारे यहाँ बहुत मायूब समझा जाता है, फिर इसकी कमाई भी हराम है, वो आहिस्ता से बोला। एक तो तुम दीनदार लोगों का अपना ही स्टाइल है, किसी को भी काफिर बना देते हो और हराम हलाल के फतवे झाड़ते हो। आलियार अफंदी ने नाक सिकोड़ कर कहा। अच्छा बस करो तुम दोनों, और तुम यंग मैन, कल 6 बजे यहाँ पहुँच जाना और 8 बजे मेरी बेटी अबीहा को यूनिवर्सिटी पहुँचाकर मुझे ऑफिस से लेकर जाना है। फिर साथ ही जो ऑर्डर मिले वही करना। आई होप तुम समझ चुके होंगे। मेरी बेटी से मिल लो, बाकी वो तुम्हें समझा देगी। जी सर, वो मुअद्दबाना लहजे में बोला। जाओ बिया को बुलाओ, उन्होंने कहा, और वो तीनों उठकर बाहर निकले। और कुछ देर के बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई जिसकी गोरी रंगत दहक रही थी और नाक पे गुस्सा धरा था। ओह, तो तुम हो मेरे न्यू ड्राइवर। सुनो, तुम भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे मेरे सामने, ऐसा बेइज्जत करूँगी कि खुद यहाँ से निकल जाओगे, वो बबल गम का गुब्बारा फैलाकर फोड़ते हुए तिनक कर बोली। शाहज़ेब ने इसके तंग लिबास में नुमाया होते बदन को देखकर दिल ही दिल में अस्तग़फिरुल्लाह पड़ा और निगाहें झुका ली। वाट, तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, वो गुस्से से बोली। मैम, मैं आपको सुन रहा हूँ, और रहा देखना तो मेरे वालिद फरमाते हैं कि मर्द को गैर महरम औरत से निगाहें झुकाकर बात करनी चाहिए। ब्लडी मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अबीहा के ताकीराना लहजे पर शाहज़ेब ने बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया और हनूस सर झुकाकर खड़ा रहा। कल 6 बजे तुम यहाँ होगी, 1 मिनट भी लेट हुए तो बहुत बुरा पेश आऊँगी, वो नागवारी से बोली और फिर वापस मुड़ गई। शाहज़ेब का पठान खून इसके इस कदर तहकीराना अंदाज पर खोल कर रह गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। आज की एपिसोड बस इतनी ही, तो कल इंशाअल्लाह ताला फिर से एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये नावल कैसा लगा। और इसके साथ ही उम्मे ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।